अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं राना तनवीर हुसैन साहब ने। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में महाजराई की कहानी पुरानी है, लेकिन इसमें एक दो ट्विस्ट नए हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, उसके बाद खासे मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। ये एतमाद और ये इत्मीनान कितने दिन तक है, और या फिर ये हमेशा के लिए है, मामलात सीधे हो जाएंगे, इस पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो साबिक DGFI हैं बशीर मेमन साहब, उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं और इंकशाफात किए हैं, यकीनी तौर पे होशरुबा हैं। निज़ामी साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब, शहजाद अकबर साहब, फ़रोग नसीम साहब पे बशीर मेमन साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उन पे दबाव डाला जाता रहा इन शख्सियात की जानिब से कि वो मखसूस लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उनको गिरफ़्तार करें, उनको मुक़दमात दें। अब ये नून लीग तो इंडोस कर रही है, मरियम साहिबा ने भी कहा, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि तायद हो गई, लेकिन इन इल्ज़ामात को निज़ामी साहब कितना संजीदा लिया जाना चाहिए? मेरा ये सवाल राना साहब से है कि बतौर PMLN के एक सीनियर रहनुमा के ये आप कैसे सूरत हाल देखते हैं? आप लोगों ने तो PDM बनाई कि जी इस हुकूमत को डिसलॉज करना है, ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ तो घर को चिराग लग गई, घर के चिराग से जो यानी ऐसा मामला हुआ है जो यहाँ देखने में नहीं आया है कि इतनी बड़ी रिवोल्ट एक पार्टी के अंदर हो जाए कि 40-50 लोग जो हैं वो अलग जाके बैठ जाए और वो कहें कि हमारा कोई सियासी मुतालबा नहीं, लेकिन बैरल सतूर तो अगर MNAs और MPs इतनी तादाद में एक ऐलान बगावत की एक किस्म का करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? देखिए निज़ामी साहब, मैं एक बात आपको बताऊं कि ये जो मामलात हैं ये 2.5 साल से या पौने 3 साल से, जितना भी अरसा हो गया, बल्कि 3 साल होने को जा रहे हैं, हम शुरू तो कहते थे कि इनके मामलात जो हैं वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और इनके मामलात शफाफ नहीं है। खुद अपने ये लोगों के मतलब बात करते हैं इंसाफ की, लेकिन इनके अपने मामलात भी शफाफ नहीं हैं। और यही बात सामने आ रही है कि जितनी भी चीज़ें आज तक हुई हैं, और 4 साल से बाकी जब हमारी गवर्नमेंट थी उस वक्त भी आपको पता है जिस तरह चीज़ें हुई, कंस्पिरेसीज होती रही, उस वक्त से ये चीज़ें मैनिपुलेट हो रही हैं। और बशीर जो मेमन साहब हैं वो एक अच्छे अफसर हैं, ऑपरेट हैं, जो जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो कोई हमारे लिए वो इंफॉर्मेशन तो हो सकती है, लेकिन वो जो पीछे एक बात है कि कंस्पिरेसी की या PMO से गढ़ है साजिशों का, वहाँ पे प्लान किया जाता है कि किस तरह विक्टिमाइज़ किया जाए, किस तरह चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाए, वो इसको और ज़्यादा तक़वियत मिली है उस हमारे उस सोच को, या हमारे उस जो हम बात करते थे कि प्राइम मिनिस्टर हर चीज़ के पीछे उनका वही उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत होती है, वही सोचते हैं, वही आगे अपने मोहरे जो हैं उनको लगा देते हैं। तो वो मेरा काफ़ी चीज़ें, उसने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था, अभी उसका दूसरा इंटरव्यू है जिसमें काफ़ी इंकशाफात किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए कि ये जो हमारा निज़ाम है, वो निज़ाम को तो वो कहते थे जी ये गड़ा सड़ा निज़ाम है, इसको ठीक करना है, बल्कि वो निज़ाम को और उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। बल्कि बिल्कुल ही अब तो फाशिस्ट गवर्नमेंट जिस तरह नहीं होती, वो आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं, जो पीछे फाशिस्ट हिस्ट्री में रहे हैं लोग, वो किस तरह काम करते थे, उसी सोच के तहत इमरान खान साहब काम कर रहे हैं। और बाकी आपने जो ये बात की PDM वाली, मैं समझता हूँ कि PDM का हमारा टारगेट तो था इसको डिसलॉज किया जाए, क्योंकि हम समझते थे ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। उससे जो मैं समझता हूँ कि शायद किसी जगह मिस हैंडलिंग हुई है, वरना एक जो पॉइंट था उस पर मेरा किसी को भी निज़ामी साहब 26 पॉइंट्स पे सारे सिग्नेटरी थे, हमारे जितनी पार्टीज़ थी उनके सरबराह जो थे वो सारे सिग्नेटरी थे जब डिक्लेरेशन था APC का। लेकिन जो उसमें जो एक पॉइंट महवर था उसका 26 पॉइंट्स का, वो ये था कि इस गवर्नमेंट को, सिलेक्टेड गवर्नमेंट को, इस मुल्क को निजात दिलानी है, इस कौम को, 22 करोड़ अवाम को निजात दिलानी है इन नलायकों से, इन हुक्मरानों से जिन्होंने पाकिस्तान का और अवाम का बुरा हाल कर दिया। तो वो मेरा हाल ये पॉइंट पे अगर रहते तो शायद हम और ज़्यादा
طاقت کے ساتھ اس کو ڈسلوج کرنے میں. پہلے بھی آپ کو پتہ ہے جب سینٹ کا الیکشن ہوا یا ضمنی الیکشن ہوئے تو اس میں نظامی صاحب ایک ڈنڈ پڑا, ایک وہ بکھلاہٹ تھی ان کے چہرے پہ دیکھنے میں آپ کو ملی ہوگی پرائم منسٹر کے, اعتماد کا ووٹ لینا پڑا. تیسرا جو ایشو آپ کا ہے کہ جی جہانگیر ترین والا, جہانگیر ترین کے دیکھیں معاملات میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے اپنا نقطہ نظر ہے کہ اتنے شفاف نہیں ہے, لیکن ان کے پیچھے جو یہ ایشو کو لے کے ٹیک اپ کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے, وہ اس کے کاروبار کی شفافیت نہیں ہے, یا ان کے اکاؤنٹس کا جو منی لانڈرنگ ہے یا ان کے ایسٹس ہیں باہر برطانیہ میں یا جس طرح انہوں نے بھی رائز کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے, لیکن وہ ایشو ہے ہی نہیں نظامی صاحب. ایشو ان کا آپس کا ہے, پرائم منسٹر کا اور جہانگیر ترین کا. کہیں کوئی مسٹرسٹ ایسی ہوئی ہے جیسے انہوں نے اس کو جو ایک بڑا ریونجفل ایٹیچیوڈ ہے پرائم منسٹر کا, اور وہ پھر اس طرف شروع ہو جاتا ہے کہ میرے پاس سارے ادارے ہیں, میرے پاس طاقت ہے, تو وہ طاقت کو مس یوز یا دوسری طرف انتقامی کارروائیوں پہ استعمال کرتے ہیں. اور جو 40 ان کے یا 30 بندے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح چیز چلتی رہے گی, اور جو بیگ سے جو تھیلے سے بلی باہر بھی نہیں آئے گی. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب رہے گا, لیکن ہوگا بھی کچھ نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹائٹ اینڈ فش والی بات ہے, یہ لوگ ایسے وہ گئے ہیں, الٹیمیٹلی ہونا کچھ بھی نہیں ہے. رانا صاحب نظامی صاحب سے ذرا. جی نظامی صاحب یہ بتائیے کہ بشیر میمن صاحب جو ہیں انہوں نے ہونا تو کچھ ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک خاصا ارتعاش پیدا کر دی ہے. فروغ نسیم صاحب تو تقریباً گالی گلوچ پہ آ گئے, اور یہ ان کی طرف سے یہ کہنا کہ جی مجھے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جناب یہ آپ پکڑ سکتے ہیں اس کو اور آپ کی گرفت ہے, آپ بڑے قابل افسر ہیں. تو یہ بھی تو ایک نئی چیز ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے خود لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح کی انتقامی کارروائی کریں, یہ کریں وہ کریں. تو یہ بھی تو ایک ہماری سیاست کا المیہ ہی ہے. صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب مائکرو مینجمنٹ پہ ان کی تسلی نہیں ہوتی. ان کے اندر جو ایک بھرا ہوئی ہے چیز بھری ہوئی ہے, تو یہ ان کو تسلی نہیں ہوتی جب تک خود وہ اس میں گالی گلوچ نہ کریں, خود اس میں آ کے نہ کہیں کہ یہ کر دو. ورنہ آپ کی بات درست ہے کہ پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, اس کے بہت سارے مورے ہوتے ہیں, جس کو بھی وہ آنکھ مارے, جس کو اشارہ کرے وہ کام کرنے کو چل پڑتے ہیں. ان کے پاس بڑے بڑے فنکار ہیں, شہزاد اکبر جیسے فنکار ہیں, فروغ نسیم جیسے کہ وہ کبھی وزیر استعفیٰ دے کے کیس ڈیفینڈ کرتے ہیں, پھر واپس چلے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پرائم منسٹر کی انوالومنٹ, یہ آپ کو پتہ ہے کس نچلی سطح پہ وہ آتے ہیں. وہ تو یہاں کے جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے ان کو بلا کے یہاں خود لاہور آتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی کیسز بن سکتے ہیں پی ایم ایل این کے لوگوں کے خلاف بناؤ. اور آپ کو پتہ ہے کتنی ایک دفعہ کمپین چلائی تھی ڈی جی اینٹی کرپشن نے, رات دن اسی پہ کوئی 15-20 دن یا مہینہ اسی کام پہ لگے رہے, اور جو کسی کے پاس 2 انچ ملی, کسی کے پاس 10 انچ ملی, وہ ایف آئی آریں درج ہوتی رہی, اور ہنڈریڈز ایف آئی آر درج ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ان کا آپ کو پتہ ہے کس سطح پہ وہ آتے ہیں. ان کو شوق ہے کہ یہاں فوجدار جیسے لوگ رہیں, اور میں خود ڈی پی او کی ٹرانسفر کروں, میں خود آر پی او کو لگاؤں, میں یہ سارے ان کے معاملات. یہ رانا صاحب اب تو کیا نون لیگ کا بھی یہ شوق نہیں ہے کہ بزدار صاحب یہاں رہیں؟ اور دوسرا, اب جو نون لیگ مریم صاحبہ نے کہا کہ حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے, یہ میگا یو ٹرن کس بلبوتے پہ آپ لے رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 3 سال ہو گئے, 2 سال اور بھی گزار لیں گے اور پھر آگے سیاسی طور پہ فائدہ ہوگا؟ نہیں, میں پہلے میں نے ایکسپلین کی تھی, میری اس سلسلے میں مریم بی بی سے بات تو نہیں ہوئی, نہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, لیکن ہماری پارٹی کا تو وہی فیصلہ ہے جو پی ڈی ایم کی سطح پہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے, کس گورنمنٹ کو ڈسلوج کرنا ہے, اس کے خلاف کمپین چلانی ہے. لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل فلاسفی کے طور پہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر پنجاب کو دیکھیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بزدار کو ہٹانا بہت ضروری ہے, ہم اس کو کسی طریقے نکالیں اور کوئی اچھی پی ایم ایل کی گورنمنٹ آ جائے, یا جو پنجاب کو بیڑا غرق ہوا ہے, جس کو پنجاب ایک شہباز شریف نے بنایا تھا, شہباز شریف کا پنجاب جو ترقی یافتہ تھا اس کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے, تو اس کو بچایا جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر پولیٹیکل سوچ ہماری ہو تو ہم کہتے ہیں یار اگلے الیکشن میں یہ ہماری ایک ضمانت ہے بزدار کہ ڈیفینیٹلی ہم الیکشن بڑی واضح اکثریت سے جیت جائیں گے.
تو یہ دو چیزیں، ایک پولیٹیکل فلاسفی اور ایک نیشنل انٹرسٹ، دو چیزیں میں سمجھتا ہوں اس کے درمیان جو چیز ہے وہ اگر آپ پوچھیں میں کہوں گا بالکل یہ ٹائم پورا کرے گورنمنٹ تاکہ پورا ایکسپوز ہو جائے، ورنہ عمران خان ورنہ شہید کریں گے ابھی اس کو ڈیس لاج کر دیں، پاکستان تو بچ جائے گا، لیکن یہ ہوگا یہ پھر لوگوں کے پاس جائے گا۔ میرے تو ابھی 2 سال میں اصل کام میں نے 2 سال میں کرنا تھا، اصل میں تو اب میں ڈائریکشن سیدھی ہوئی۔ نظامی صاحب بلی ادھر سے بھی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، نظامی صاحب کی بھی، نظامی صاحب جی ہاں یہ دیکھیے تنویر صاحب، اب تو آپ کے پارٹی کے سربراہ بھی ماشاءاللہ جیل سے آ گئے اور اپنا رول ادا کریں گے۔ یہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ پارٹی جو ہے کس ڈائریکشن جا رہی ہے۔ ایک طرف تو شہباز شریف ہیں، دوسری طرف ان کے برادر اول ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ مختلف قسم کی لائن لیتے ہیں۔ اب ایسی چیز دوسری پارٹیز میں نہیں ہے، مثلاً بلاول بھٹو اور آصف زرداری ایک ہی پیج میں نظر آتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ وہ چوپٹ ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کی جو معاملات خراب ہوئے تھے پی وی پی کے پریزیڈنٹ، اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور جو شاہد اقان عباسی صاحب ہیں ان کا تو بڑا ہی مغرور قسم کا ایٹیٹیوڈ میں کہوں گا کہ میں تو معافی نہیں مانگوں گا، میں تو یہ نہیں کروں گا، میں تو کوئی آئی ڈونٹ ہیو اینی ایکسپلینیشن، وہ ایکسپلینیشن دے ہمیں۔ نظامی صاحب بات آپ نے ایک جو تاثر ہے اس کے مطابق کی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل بڑے میاں صاحب جو ہمارے قائد ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور علاج کے سلسلہ میں، اور یہ جو شہباز صاحب ہیں یہ جیل میں تھے، تو نیچرلی جو پارٹی تھی اس کو وہ جو ایک سمت ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے، اور سارے جو ہمارے زعما ہیں یا قائدین ہیں آپ سمجھ لیں جو دوسری لائن کے ہیں، وہ اپنے اپنی سوچ کے مطابق سم ٹائم وہاں سے گائیڈنس لندن سے مل جاتی تھی، تو سم ٹائم شہباز صاحب، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں شہباز صاحب آگے ہیں، تو ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی سوچ ہو شہباز صاحب کی، جو بھی سوچ میری ہو شاید خاقان کی ہو، لیکن فائنلی جو اپنے اپنی رائے کا اظہار تو کرتے ہیں، اپنے اپنی پولیٹیکل فلاسفی کی بات کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو میاں نواز شریف صاحب فیصلہ کرتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ڈیسیژن میاں صاحب کریں گے۔ نظامی صاحب ایک ٹیکنیکل اینگل کی طرف آتے ہیں، جو وزیر اعظم صاحب کی ٹیم کو لے کے نون لیگ والے بھی بات کرتے ہیں، باقی اپوزیشن کے لوگ بھی اور عوامی تاثر بھی ہے۔ نظامی صاحب آپ نے ایک انکشاف کیا تھا کہ ایک اور شخصیت کیبنٹ میں آنے والی ہے، اور آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وزیر مملکت ہوں گے اطلاعات و نشریات کے جناب فاروق حبیب صاحب۔ کچھ ہفتے پہلے بلکہ نظامی صاحب نے کیا فرمایا تھا، ذرا دیکھیے۔ اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے کہ ایک خبر آپ کے حوالے سے گردش کر رہی ہے، وہ آپ کے پرسنل سے ہے کہ کابینہ میں جو ری شفل ہو رہی ہے، آپ ہمارے مہمان بن کے آ رہے ہیں، یعنی کہ انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ میں سے ایک کے انچارج آپ ہوں گے، تو کیا آپ کو بھی ایسی کوئی انڈیکیشن ہے؟ نہیں، اس میں تو آپ کے نظامی صاحب ہمیشہ ذرائع ہم سے زیادہ مضبوط اور تگڑے ہوتے ہیں، اور جب فیصلہ تو یقیناً وزیر اعظم صاحب نے کرنا ہے، اور جو فیصلہ کریں گے وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ مجھے ابھی تک کوئی ایسی چیز نہ کمیونیکیٹ ہوئی ہے نہ میرے علم میں۔ جی نظامی صاحب 5 اپریل کو آپ نے یہ انکشاف کیا تھا فاروق صاحب سے متعلق، اب سنا ہے کہ کل یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ حلف بھی اٹھا رہے اور نوٹیفائی بھی ہو جائے گا۔ میرا اندازہ تھا فاروق صاحب جیسے لوگ جو بڑے آرٹیکولیٹ ہیں اور انہوں نے یہ فورن فنڈنگ والے کیس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا اس کو ڈیفینڈ کرنے میں، تو خان صاحب کو یقیناً ایسے لوگ پسند ہوں گے۔ اب انفارمیشن کے لیے وہ یہ ان کا آنا جو ہے آیا وہ ترجمانی کریں گے یا کوئی انفارمیشن کے جو مسائل ہیں اس کی طرف بھی توجہ دیں گے؟ مجھے امید یہی ہے کہ یہ ترجمانی کا کام فواد چودھری پہ چھوڑیں، اور یہ جو باقی روزمرہ کے انفارمیشن منسٹری کے جمیلے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، اس کی طرف کو توجہ دیں تھوڑی سی۔ جی ٹھیک۔ رانا صاحب یہ ٹیم موجودہ حکومت یہ تسلسل کیوں نہیں آ سکا ٹیم میں، ٹیم بدل کیوں دی جاتی ہے؟
دیکھیے مجھے ویسے خان صاحب کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کچھ اصل میں جو سمجھا ہوں نا فیصل صاحب اور نظامی صاحب، میں سمجھا ہوں کہ جو لوگ منسٹر ہیں نیشنل اسمبلی سے، وہ جب ایک دفعہ بن گئے، شروع میں انہوں نے اپنی ٹیم سلیکٹ کی، اب ان کو نکالنا کیبنٹ سے ان کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ خان صاحب کی گورنمنٹ اتنی ویک فوٹنگ پہ ہے نمبر کے حساب سے۔ پارلیمانی سسٹم ہے، 51% وہاں چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں وہ افورڈ ہی نہیں کرتے کہ خسرو بختیار کی انکوائری ہو، وہ افورڈ ہی نہیں کرتے کسی ایم این اے کی۔ جہانگیر ترین کی انکوائری تو اس لیے ہو رہی ہے کہ جی وہ ایم این اے نہیں ہے، لیکن کسی ایم این اے کو، چاہے وہ پرویز کھٹک صاحب ہوں، چاہے وہ جو بھی آپ کسی ایم این اے کے اوپر انگلی رکھیں جو دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی کوئی انکوائری نہیں وہ کریں گے، کیونکہ ایم این اے کسی صورت بھی وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم کو ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی منسٹری میں کبھی کسی منسٹری میں، تو وہ کہتے ہیں نا جی کہ جڑا اتنے پیڑا وہ لاہور بھی پیڑا، کیا نظامی صاحب وہ کیا کہتے ہیں؟ جی اس طرح ہی ہے نظامی صاحب۔ لیکن یہ فرق حبیب جو ہے نا، یہ میں اتفاق کرتا ہوں یہ اچھی ایڈیشن ہے، یہ ان کے لیے کافی کیس میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، ڈیفینڈ کرتا رہتا ہے اور کافی آرٹیکولیٹ ہے، ایکسپریشن اس کا اچھا بھی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں۔ لیکن ایک میں بات آپ کو بتاؤں، جو انہوں نے وہ ترین کیا لگایا ہے نیا انویسٹیگیٹر ابو بکر خدا بخش، میں نظام صاحب آپ بھی شاید جانتے ہوں، وہ بڑا اپرائٹ پرسن ہے، جو میں نے اس کی سروس کا دیکھا ہوا ہے سلسلہ، میرے پاس بھی رہے ہیں، شیخ پورہ میں رہے ہیں، ادھر بھی رہے ہیں سارے لاہور میں، تو وہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، نظامی صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں رانا صاحب۔ جی نظامی صاحب۔ نہیں، میرا سوال کیا کر رہا تھا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا تبدیلی اسی کا نام ہے؟ یہ ریاست مدینہ میں ایسے ہوگا کہ وہ لوگ جو کہ جن پہ نیب پہ کیسز ہیں ان کو آپ نے گود میں بٹھایا ہوا صرف اس لیے کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے بطور ایم این اے؟ جی بالکل، ریاست مدینہ کا میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی اور کام کر لیتے، لیکن ہمارے لیے ریاست مدینہ کا جو کنسیپٹ ہے وہ نظامی صاحب بہت ہی ایک اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور ایک دنیا میں جب تک رہے گی دنیا، یا وہ ایک مثال رہے گی۔ جی بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب، رانا تنویر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ لیتے ہیں اور بریک کے بعد پی ٹی آئی کے ایم پی اے سلمان نعیم جہانگیر ترین گروپ سے جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں سلمان نعیم صاحب، ایم پی اے ہیں اور ینگ ہیں پاکستان کی سیاست میں، اور جہانگیر ترین گروپ جو ہے اس کے بڑے فعال رکن بھی ہیں۔ بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، کل ملاقات ہوئی ان لوگوں کی اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا باضابطہ طور پہ جو دوسرا اینڈ ہے اس سے تو ابھی تک کچھ آفیشلی آیا نہیں ہے، لیکن ان کے مطالبات جو تھے، یا جوڈیشل کمیشن بنا دیں یا شہزاد اکبر صاحب کو سائڈ پہ کر دیں۔ جوڈیشل کمیشن والا تو مطالبہ ایکسیپٹ نہیں ہوا، لیکن یہ راجہ ریاض صاحب کے بقول کہ یہ کمٹمنٹ ہو گئی ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب کے کیسز ہیں اس میں اب شہزاد اکبر صاحب کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ بٹ اگین مائی کویسچن از دس نظامی صاحب آپ سے، یہ ایک جماعت اور ایک ہی جماعت کے لوگ، جماعتوں میں گروپ بندی بھی ہوتی ہے، لیکن اس نہج پہ پہنچ جانا آخر کیوں؟ نہیں، یہ تو دیکھیں، یہ تو تھوڑا سا لیڈرشپ کا بھی ہے نا معاملہ کہ یہ پرائم منسٹر ٹالریٹ کرتے ہیں کہ ایک اختلاف رائے جو ہے کو موقع بھی دیتے ہیں۔ اب وہ جہانگیر ترین اور ان کے گروپ سے ملے گا، کوئی اور پرائم منسٹر ہوتا کہتا ہے جی میں تو آئی ول ناٹ سبمٹ ٹو بلیک میل، میں نہیں ملوں گا، لیکن اس وقت ان کی پوزیشن ایسی ہے ادبی لحاظ سے کہ ان کو یہ ہمبل پائی کھانی پڑی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے کل جو بات کہی ہے ایک ذمہ دار کابینہ کے رکن کے طور پہ، ان کو اس قسم کی بات کرنی چاہیے تھی۔ جی سلمان صاحب آپ اس پہ رسپونڈ کر لیں، آپ نے شکست دی ہے انہیں۔
جی بہت شکریہ. میں آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہوں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین بھی ہیں وزیر خارجہ کے ساتھ ساتھ. ان کو پارٹی کو جوڑنے کی بات کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے اپنی شاید کوئی ان کو فرسٹریشن ہے پارٹی میں، شاید ان کی اس طرح سنی نہیں جا رہی جس طرح وہ چاہتے ہیں. اس وجہ سے شاید انہوں نے اپنا غصہ نکالا ہے، اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ وہ پہلے بھی اس طرح کرتے رہ گئے ہیں. اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو سازشیں ہوتی رہی ہیں پارٹی کے اندر، اس میں شاہ محمود قریشی کا ایک کلیدی کردار رہا ہے پہلے بھی. تو شاہ محمود قریشی کو اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی. شاید وہ کسی اور فرسٹریشن میں ہیں اور اس فرسٹریشن کو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی اچھی حرکت نہیں کی. نظامی صاحب. جی یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے آپ کو پروپ اپ کر کے ان کو دانستر طور پر روایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ چیف منسٹر پنجاب کے عہدے زبردست امیدوار تھے کہ وہ اس کے ادھر کوالیفائی بھی کر سکیں. تو اس الزام میں کہاں تک حقیقت ہے شاہ محمود قریشی کے؟ دیکھیں نظامی صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو میری پہلی ملاقات ہوئی وہ الیکشن کے بعد ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہانگیر ترین صاحب کا تعلق لودھرا سے ہے. ایک کسی بھی ایسے سیاستدان کو کے لیے شرم کا مقام ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ کسی اور ڈسٹرکٹ سے آ کے مجھے میرے گھر میں کوئی ہرا کے چلا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تو بالکل جو ہے وہ ایک کسی بھی سیاستدان کے لیے ایک شرم کا مقام ہے کہ اگر کوئی دوسرے ضلع سے آ کے اس کو اس کے گھر میں ہرا کے چلا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح اس میں بالکل کوئی سچائی نہیں ہے. الحمدللہ میں لوگوں کے ساتھ اتنا اٹیچ ہوں، آج بھی ہوں حلقے میں، کہ جو ہے وہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور لوگوں نے مجھے ووٹ دیا. جی سلمان صاحب، کب سازش کی قریشی صاحب نے؟ آپ نے سازش کا ذکر کیا. جی دیکھیں، جب آپ دیکھیں کہ ایک سال پہلے بھی جب عمران خان صاحب کے قریب تھے جہانگیر ترین صاحب، اور زراعت میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے، اور ایگریکلچر کی انہوں نے پریزنٹیشن بھی دی تھی کیبنٹ کو. انہوں نے تب بھی جو ہے نا وہ بڑا شور مچایا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب نے کیبنٹ کے اجلاس میں کیوں شرکت کی ہے. حالانکہ پرائم منسٹر کسی کو بھی کیبنٹ کے اجلاس میں بلا سکتا ہے، اور اس سے پہلے بھی الیکشن کے دوران بھی، الیکشن سے پہلے بھی ان کی آپس میں جو چپکلش ہے وہ کس سے چھپی ہوئی ہے مجھے بتائیں. میڈیا کو پتا ہے، پوری عوام کو پتا ہے. تو یہ چیزیں تو سب کے سامنے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نہیں چاہتے کہ ترین صاحب جو ہیں وہ پارٹی میں فعال کردار ادا کریں. نظامی صاحب. لیکن یہ تو معاملہ آپ بتائیے کہ یہ معاملہ تو صرف شاہ محمود قریشی تک نہیں ہے نا، کہ ایک خاصی کثیر تعداد یعنی 40 سے لے کے 50 لوگ جو ہیں وہ کھلم کھلا جہانگیر ترین صاحب سے کھڑے ہیں. اور یہ کوئی پاکستان کے سیاسی کلچر میں خاص طور پر جب ایک جماعت برخوردار ہو جس میں اتنے لوگوں کا اعلان بغاوت ہی ہے نا ایک قسم کا کر دینا، اور اس میں بعض برخوردار وزیر بھی شامل ہو، تو یہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اتنی بڑی ریوولٹ کی پارٹی کے اندر؟ جی نظامی صاحب، بالکل آپ نے بجا فرمایا 40 سے 50 لوگ. اور میں آپ کو یہ بھی انفارمیشن دے دوں کہ ابھی تک صرف یہ تعداد جو ہے یہ پنجاب سے ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جتنے ایم این ایز ایم پی ایز جو آپ 40 سے 50 کہتے ہیں وہ پنجاب سے ہیں. ابھی تک ہم نے دوسرے جو صوبوں کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کو نہیں بلایا اپنے ساتھ. وہ بھی ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب اتنی بڑی تعداد کو یہ کہتے ہیں کہ 4 ایم این ایز ہیں اور 4 ایم پی ایز ہیں، اور یہ تیتر اور بٹیر ہیں، آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اپنی لینگویج پر غور کرنا چاہیے. آدھے تیتر آدھے بٹیر تو وہ خود رہے ہیں. ان کا سیاسی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کسے نہیں معلوم. پہلے نون لیگ میں تھے، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی میں گئے، اب جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہیں، اور آئندہ کا بھی ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. وہ پاور پالیٹکس کرتے آئے ہیں. اور بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اس طرح پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کہ برسر اقتدار جو جماعت ہوتی ہے اس میں اس طرح ہو. لیکن جہانگیر ترین صاحب نے ان ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ اتنا اچھے تعلقات نبھائے جب سے الیکشن ہوئے، الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے بعد بھی جب گورنمنٹ بن گئی. انہوں نے اتنی ان کی کیئر کی کہ سب لوگ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں آج. اوورآل کتنی اسٹرینتھ ہے پوری پاکستان میں آپ کے گروپ کی؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرے صوبوں کی تعداد کو بھی ہم جو ہے اگلی میٹنگز میں بلانا شروع کریں تو یہ تعداد 70 سے اوپر چلی جائے گی. نظامی صاحب.
اچھا تو یہ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ حکومت جو ہے اس کا سنگھاسن ڈول گیا اگر یہ لوگ جو ہے واقعی کوئی ایسا اسٹیپ لیتے ہیں فارورڈ بلاک بنانے کا یا الگ ہونے کا. تو بالکل ابھی کوئی ایسا فی الحال ہم پلان نہیں ہے جو ہے وہ فارورڈ بلاک بنانے کا یا کسی بھی ایسا گروپ بنانے کا. آفیشیلی ایک گروپ تو مطلب ایک ہے نا جہانگیر ترین گروپ، لیکن اس کو آپ ابھی فارورڈ بلاک نہیں کہہ سکتے. لیکن آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو بالکل حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی. نہیں، لیکن یہ بات ہی ہے جو میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ خالی چینی کا مسئلہ ہے یا کوئی آپ لوگوں کو سیاسی گریوینسز بھی ہیں اپنی لیڈرشپ سے جس کی وجہ سے یہ معاملات ایسے ہوئے ہیں. اور کیا یہ فرض کریں چینی کے معاملات جو ہیں درست ہو جاتے ہیں، یہ مقرر ہو گئے ہیں، علی ظفر صاحب جو ہے پوائنٹ مین جو ہے وہ کچھ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو کوئی اور مسئلہ نہیں رہے گا، پھر آپ سب ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. ہر بندے کے اپنے تحفظات بھی ہیں، اور میں آپ کو یہ بات بڑی کلیئر بتا دوں کہ یہ معاملہ جہاں بھی جائے کچھ بھی ہو، یہ گروپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب آئندہ ہم اکٹھے ہیں اور جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اکٹھے ہی فیصلہ کریں گے. تو ایک مطلب گروپ تو یہ اب اس میں اتحاد تو قائم ہے نا، بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہاں تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ اس کے لانگ ٹرم پراسپیکٹس کو رد نہیں کیا جا سکتا. بالکل بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے نظامی صاحب. جی ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں کچھ اس طرح کی خبریں بھی آئیں کہ پیپلز پارٹی یا اور اپوزیشن کی جماعتوں سے آپ لوگوں کے بیک چینل بھی ہیں، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں، اس میں فی الحال کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک ٹویٹ بھی کی گئی پیپلز پارٹی کی ایک لیڈر کی جانب سے کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو ہے وہ زرداری سے ملاقات ہے، لیکن بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ تو بات بھی نہیں ابھی کی گئی کہ کسی پارٹی سے بات کرنی ہے یا کسی لیڈرشپ سے ملاقات کرنی ہے. یہ بالکل فیک خبریں ہیں. ابھی جو ہے وہ صرف ہمارا فوکس یہی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اسے روکا جائے. اچھا سلمان صاحب، کل جو آپ کی ملاقات ہوئی آپ کنونس کر پائے ہیں وزیر اعظم کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو وعدہ کیا ہے کہ اس تحقیقات کی نگرانی وہ خود کریں گے اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، اگر وہ گلٹی نہیں ہے تو ان کو انصاف ملے گا. تو ہمیں پرائم منسٹر کے اس وعدے پر امید رکھنی چاہیے کہ وہ وعدہ وفا کریں گے. ہم کچھ دن انتظار کریں گے. 3 تاریخ کو جہانگیر ترین صاحب کی لاہور میں انٹرم بیل کی پیشی ہے، اس وقت ہماری اگلی میٹنگ ہے. تب تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پیش رفت آتی ہے جو ہم سے وعدے کیے گئے ہیں. جی نظامی صاحب. جی تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کا کیا کردار ہے؟ یعنی کہ کوئی عہدیدار تو ہے نہیں آپ، لیکن ایک اتنا بڑا گروپ جو ہے بنا کے اس کو اسٹیئر تو کرنا پڑے گا جہانگیر ترین صاحب کو. جہانگیر ترین صاحب تو پھنس گئے ایک قسم کے آپ کے درمیان. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے نظامی صاحب. ہم لوگوں نے اس ساری چیز کا فیصلہ جہانگیر ترین صاحب کے اوپر چھوڑا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ابھی بھی ہم لوگ 3 MPs اکٹھے ہیں گاڑی میں واپس ملتان جا رہے ہیں. تو ہم نے آپس میں یہی ڈیسائیڈ کیا ہے سب لوگوں نے کہ ہم لوگ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا اس ٹائم اگر مشکل وقت ہے تو ان کے اس مشکل وقت میں ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا اسی معاملے پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، بریک سے پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا، اگر ہم دیکھیں تو جو جہانگیر ترین گروپ ہے PTI کا، وہ اس نے یہ مطالبہ رکھا وزیر اعظم صاحب کے سامنے کہ جو جہانگیر ترین صاحب کے کیسز ہیں، جو مقدمات ہیں یا معاملات ہیں، اس پہ شہزاد اکبر صاحب کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ سابق DG FIA بشیر میمن صاحب نے بھی جو شہزاد اکبر صاحب پہ الزامات لگائے ہیں. اب ایک تو بات ٹھیک ہے، جو احتساب کر رہا ہوگا اس پہ شکوے شکایات تو سامنے ہوں گی، لیکن یہ ایک اپنی پارٹی کے اندر سے اس طرح کے مطالبات اور پھر دوسری جانب سے ایک سابق بیوروکریٹ کے الزامات، آخر یہ معاملہ بیچ میں کیا ہے؟ کیا واقعی کچھ دال میں کالا رہا ہے یا ویسے ہی شہزاد صاحب کو یہ لوگ نشانہ بنا رہے ہیں؟
نہیں، یہ ایک گروپ اور ایک قبال یا ٹروئکا 3 آدمیوں کا بنا ہوا ہے، شہزاد اکبر اور یہ اس میں اور بھی 1-2 لوگ شامل ہیں، وہ بڑے ان کا نام کا علیحدہ بھی کر دیا گیا ان کو. تو یہ لوگ جو ہے یہ چلا رہے ہیں حکومت، اور اس لحاظ سے جو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ کا مطالبہ ہے وہ غلط نہیں ہے کہ یہ شہزاد اکبر صاحب کو ہلاک کیا جائے. اب بشیر میمن صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ انتہائی شاکنگ ہے کہ ایک وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ سازش کا آماج بناؤ، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک TGFIA کو کہہ رہا ہو کہ تمہارے میں صلاحیت ہے تو مقدمہ بناؤ. مطلب ہے کہ جھوٹا سچا جو بھی ہے بناؤ مقدمہ. تو یہ تو غلط پریزیڈنٹ ہے نا، جو جس قسم کی طریقے سے حکومت کا طریقہ کار جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اچھا، اس میں نظامی صاحب شہباز شریف صاحب نے جو میں بھول گیا جی آپ کریں. فروغ نسیم کا بھی بڑا کلیدی رول ہے ان معاملات میں. یعنی وہ ہر الٹی لیگل ایڈوائز دیتا ہے. ہی از ٹرائنگ ٹو کاپی ودین پیریڈ آف رول. وہ بھی جو حکومت توڑنی ہوتی تھی، جو بھی غلط الزام چیز ہوتی تھی، وہ طریقہ کار وہ ہر فوجی عمر کو بتاتے رہے. وہ جی اچھا نظامی صاحب، فروغ نظیم صاحب نے بھی ان الزامات کی تردید کی ہے. شہزاد اکبر صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے، میں نے وکیلوں کو کہا ہے وہ اب نوٹس کر دیں گے بشیر میمن صاحب کو. خیر ایک عظمہ بخاری اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی نوٹس کیا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں چلا اس کا کیا نکلا ہے. اینی ہاؤ یہ تو معاملہ جو چل رہا ہے، لیکن ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جب بھی انتخابات میں آتی ہیں وہ ایک اپنا بڑا لکریٹو اور دوسری جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کے مخالف ریفارمز کا منشور میں اعلان کرتی ہیں، لیکن حکومت میں آنے کے بعد سیاسی اور حکومتی امور جس میں کچھ مصلحت درکار ہوتی ہے سم ہاؤ وہ سٹیپ بیک کرنا پڑتا ہے. اب جو پی ٹی آئی کے اندر نظامی صاحب جو سیاسی سوچ یا سیاسی شجرہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کا اس وقت کیا عالم ہے، اور دوسری جانب جو ٹیکنوکریٹ ہیں جس طرح آپ نے جن لوگوں کا نام لیا شہزاد صاحب کا یا فروغ نسیم صاحب کا، ان کا جو وہ جس لائن کو فالو کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹ آپ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب ایک لیول پہ آ کے ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر پا رہے ہیں، اور اگر بیلنس کر پائے ہیں تو پھر یہ گروپ کیوں سامنے آیا؟ یہ گروپ اس لیے سامنے آیا کہ یہ پارلیمنٹری نظام کو صدارتی نظام کی طرح چلایا جا رہا ہے. یعنی جس طرح وائٹ ہاؤس میں کونسلز وغیرہ ہوتے ہیں، ایڈوائزرز ہوتے ہیں وہ الگ، اور جو وزیر ہیں وہ جواب دہ نہیں ہوتے اس طرح کے ایک پارلیمنٹری سسٹم میں ہوتے ہیں. تو یہ اسی قسم کا نظام ہے یہاں پہ، اور اس میں وہ ساری مرکزیت وہ وزیر اعظم کو حاصل ہے، اور وہ روز آ کے کوئی نہ کوئی نیا لیکچر دے جاتے ہیں قوم کو جو سننا پڑتا ہے ان کو. ہم نے جیسے افتخار کو بھی دیکھا انریزنیبل تک وہ چلے جاتے تھے آگے، اور وہ نقصان بھی پہنچایا کافی، لیکن بہرحال برداشت کرنے پڑتے ہیں اس طرح. جی اچھا نظامی صاحب، نون لیگ کا یہ کہنا، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو بشیر میمن صاحب نے باتیں کی ہیں وہ میری باتوں کی تائید ہیں. مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کو استعمال کر کے گناہونی سازشیں ہو رہی ہیں. ہم اگین ماضی میں ہم نے دیکھا سیاست کے لیے تو وزیر اعظم ہاؤس استعمال ہوتے رہے ہیں. نون لیگ بھی جب کسی کو کے خلاف کیس بناتی تھی وہ بھی ایک اپنی تاریخ ہے. بٹ یہ شہباز شریف صاحب کا جو ہولی آہستہ آہستہ ایکٹیو ہونا، یہ کچھ رنگ لائے گا یا جسٹ اپوزیشن لیڈر کی حد تک یہ بیان ہے؟ ہولی انگریزی والا ہے یا اردو پنجابی والا؟ اردو والا نظامی صاحب، پنجابی والا پولا پولا، اردو والا ہولی ہولی. نہیں دیکھنا یار، وہ تو ان کو اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، مسلم لیگ کے صدر ہیں، اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ. تو ان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کہیں. البتہ یہ بڑی دیر بعد سنا ہے نائب نازی گھٹ ٹوڑ یہ باز شریف صاحب کو غالب علم نہیں کہ اب اور چیز اور اختراع کر لی گئی ہیں اس طرح ہے، تو یہ پیچھے رہ گئی ہیں.
جی اچھا نظامی صاحب، کورونا کا ہم ذکر کریں تو پچھلے جو 24 گھنٹے گزرے ہیں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 201 لوگ جان سے گئے ہیں کورونا کے باعث، اور لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ جو ابھی قسم ہے وائرس کی یہ زیادہ، اس کی انفیکشن ریٹ بھی زیادہ ہے اور کچھ اموات کی شرح جو ہے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی زیادہ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کروانے کے لیے جو انتظامیہ ہے اس نے فوج کو تو طلب کیا ہے، فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن نظامی صاحب کچھ ویژولز بھی ہم دکھا رہے ہیں۔ جو وزیر ہیں، وزیر صحت خیبر پختونخوا کے موصوف تیمور جھگڑا صاحب، ان کے خلاف اپنی ہی حکومت نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پہ ایف آئی آر کاٹ دی ہے، اور دوسری جانب جو سی سی پی او پشاور ہیں عباس احسن صاحب، وہ بھی جناب ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ میسج کیا ہے وزیروں کو، یا جو لوگ پبلک فگر ہیں وہ رول ماڈل ہوتے ہیں، اگر وزیر صحت خود کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہا ہے نظامی صاحب، تو نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ عوام نے کیسے عمل کرنا ہے؟ نہیں، کورونا اسپیسیز کی خلاف ورزی کے علاوہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ حد ہے۔ اور بے سی کی انتہا یہ ہے کہ یعنی کہ 200 سے اوپر ڈیتھ ریٹ جو ہے پہنچ گیا، انفیکشن ریٹ آن ٹاپ ہے، تو یہ ساری صورتحال جو ہے اب اس میں وزیر جو ہے انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا۔ وہ نئے وزیر اطلاعات پرانے جی وینٹیلیٹر پہ فواد چودھری صاحب اور شبلی فراز صاحب، وہ وینٹیلیٹر پہ ایک دوسرے کو، اور جی شبلی فراز نے، اب وہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو ماموں بناتے رہے کہ جی یہ سائنس میں ایجاد کر دیا، وہ ایجاد کر دی۔ وہ ایک اچھے ہوشیار انفارمیشن پریکٹیشنر ہے، ہی نوز ہاؤ ٹو کیپ ہم ان دا نیوز۔ اور شبلی فراز ایک ادبی ٹائپ کے سنجیدہ آدمی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی عہدہ بھی برقرار نہیں رکھ سکے، تو انہوں نے تو صاف کہا کہ بھئی یہ کیا آپ کون سے وینٹیلیٹرز کی بات کر رہے ہیں اور باقی کیا دعوے کر رہے ہیں اس قسم کے۔ جی وہ تو بہت یعنی افسوسناک ہے کہ حکومت کے سینئر وزیر جو ہیں بجائے اس سے نبردزوان ہے کہ جو سیریس کرائسس ہے یہ پولیمکس پہ جھگڑا کر رہے ہیں ایک دوسرے کا۔ اچھا نظامی صاحب، میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے، جو وینٹیلیٹر جس کی منظوری ڈریپ نے دی ہے وہ جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہے اس کی جانب سے تیار کیا گیا ہے۔ خیر یہ تو جھگڑا اپنی جگہ ہے۔ اچھا ایس او پیز کو لے کے نظامی صاحب یہ وزیر صحت کی بات نہیں ہے، ایک اور بڑے معروف و مشہور منسٹر ہیں علی امین گنڈا پور صاحب امور کشمیر کے، ان کی ایک فوٹیج وہ بھی ہم دکھا رہے ہیں۔ وہ اور ان کے چھوٹے بھائی فیصل امین گنڈا پور صاحب یہ بھی پارٹی ہوسٹ کر رہے ہیں، اور جو پیز ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ کے پی کے معاون خصوصی ہیں عارف احمد زئی صاحب، یہ بھی جناب ایک جگہ پائے گئے ہیں آئی تھنک چارسدہ میں پارٹی ہوسٹ کرتے ہوئے ایس او پیز کی یہاں بھی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ خیر نظامی صاحب، یہ جتنا اندوہناک صورتحال اختیار ہو چکی ہے کورونا کی اور اس وبا کی، اس پہ حال تو ویکسینیشن اور احتیاط ہی بتایا جا رہا ہے۔ اگر یہی سلسلہ، یہی ایٹیٹیوڈ عمراء کا، وزراء کا رہا اور قوم کا رہا تو ہم جائیں گے کس طرف نظامی صاحب؟ نہیں، لیکن آپ خود دیکھیں نا، وزراء کا حال دیکھیں کہ یہ ہمارا جو ایک فدویانہ چمچہ کلچر ہے، وزیر بننے کا فائدہ کیا ہے کہ شام کو کہیں بیٹھ کے محفل نہ ہو اور وہ مبارک سلامت کا ماحول نہ ہو، تو پھر تو وزیر بننے کا فائدہ کوئی نہیں نا جی۔ وزیر دفتر جانے کے لیے تھوڑی آتا ہے آدمی، وزیر تو اس لیے آتا ہے کہ للے تو للے ہوں، باقی بھی جو لوازمات ہیں وہ آپ کے لیے حاضر ہوں اور چمچے جو ہیں آپ کے ارد گرد پھر رہے ہوں۔ یہ تو دیکھ چکے ہیں نا، آپ ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں، لیک ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا نظامی صاحب، سرکاری ایک اور اعلان ہوا ہے، 21 لاکھ لوگوں کو کورونا ویکسین لگا دی گئی، یعنی ابھی بھی 1% آف دی پاپولیشن آف پاکستان نہیں ہے، یہ 0.9 کے قریب 0.9 سم تھنگ بنتا ہے۔ اب یہ جس طریقے سے ہمارا ویکسینیشن کا عمل جاری ہے، خطے کے حالات بھی، بھارت کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں، اب اس کا مطلب کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پاس ڈوزز آ رہی ہیں، پھر ہم نے جو اوپننگ کر رہے ہیں ایج سیگمنٹس کے لحاظ سے،
ہم آپ کو کیا لگتا ہے بلومبرگ تو کہتا ہے 10 سال لگ جائیں گے پاکستان کو ویکسینیشن کرنے میں، ہمیں کتنا ٹائم لگے گا؟ ہم کتنے سال لگ جائیں گے یا کتنے مہینے لگ جائیں گے کہ آبادی کو ساری کو ویکسینیٹ کر لیں؟ دیکھیں جی یہ تو اب 1 سال سے اوپر ہو گیا اس وبا کو، ہمارا خیال تھا کہ اب تک یہ ڈائی ڈاؤن کر جائے گی، لیکن اب تک یہ اتنی شدت سے ہے کہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی کم از کم، اور دنیا میں بھی یہی حال ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ بڑا خوفناک مرض ہے جس سے ابھی شاید ہمیں پوری طرح اس کے جو ریمیفیکیشن ہیں جو اس سے واقف ہے ان سے علم نہیں ہے یہ، اور بڑے حالات جو ہیں وہ سنگین نوعیت کے وہ ہوں۔ اب اس میں پلاننگ کا حال اگر یہ ہو کہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اس کا علاج جو ہے وہ صرف یہ ویکسین ہے، اور ویکسین ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اپروچ وہی ہے کہ جی ہمیں چیریٹی میں مل جائے گا، یعنی یہ مطلب ہے کوئی ہسپتال یا کوئی رفاہی ادارہ تو نہیں ہے نا، پاکستان کے عوام کی صحت سے کھیلنے والی بات ہے، اور ہم سوتے رہیں اور یہ کام چلتا رہے۔ اب فوج جو ہے اس کو بلا کے ہم وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں کہ وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ تو ایک قسم کا یہ تو ایک زخم کے اوپر ایک کو پٹی باندھنے والی بات ہے، جو بنیاد ہے زخم کی وہ تو اپنی جگہ پہ نا، جی کہ بالکل، یہ کس طرح اس کا مداوع ہوگا، کوئی پلاننگ ہے یا نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔